अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया क्रिकेट के 21 कप्तानों ने एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सेहत और उनकी जेल में बदस्तूर तन्हाई की कैद के हवाले से एक और ख़त लिखा है। 6 महीने के पहले तकरीबन 14 साबिक आलमी क्रिकेट कैप्टन्स ने इमरान खान के साथ इंसानी हमदर्दी पर मबनी सलूक और मुनासिब तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी के लिए वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत पाकिस्तान से अपील की थी। अब 7 और कप्तानों ने मिल के अपने ख़त में ये लिखा है कि हम दोबारा इसलिए आपको लिख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को ऐसे तिब्बी बोर्ड के मुआयने के लिए अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था जिसमें उनके ज़ाती मुआलजीन और उनकी बहन डॉक्टर उस्मा खान शामिल हों, जबकि हफ्तावार ख़ानदानी मुलाकातें भी बहाल की गई थीं। 21 कप्तानों ने तशवीश ये ज़ाहिर की है कि इमरान खान का अस्पताल में क़याम सिर्फ चंद घंटों तक महदूद रहा। उनका मुआयना अदालत के मुकर्रर करदा बोर्ड की बजाय रियासती टीम ने किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार देकर उस वक्त वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया जब अदालत के हुक्म के मुताबिक तिब्बी बोर्ड अपना काम मुकम्मल नहीं कर सका था। उनके ख़ानदान और कानूनी टीम के मुताबिक ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रूह से मुताबिकत नहीं रखता। अपने ख़त में 21 क्रिकेट कप्तानों ने, जिसमें माइकल एथरटन, नासिर हुसैन, क्लाइव लाइड और बहुत सारे लोग शामिल हैं, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के दाखिली कानूनी मामलात पर फ़ैसला सादिर करने का दावा नहीं करते, लेकिन एहतराम के साथ अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज़ाद तिब्बी बोर्ड, जिसमें इमरान खान के अपने डॉक्टर भी शामिल हों, उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना करे, बिलखुसूस दाएँ आँख की मुबैना बीनाई के मसले का। बहाल शुदा हफ्तावार ख़ानदानी मुलाकातें बिला रुकावट यकीनी बनाई जाएँ और तिब्बी मुआयने के बाद तजवीज़ करदा इलाज बिला ताख़ीर फ़राहम किया जाए। इमरान खान 70 बरस के हैं और 3 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर हिरासत है। उनके मुकदमे से मुताल्लिक़ कानूनी या सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अदालत के हुक्म के मुताबिक तिब्बी अमल मुकम्मल कराना एक बुनियादी इंसानी तकाज़ा है, कोई मुतनाज़ मुतालबा नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द और इस वक़ार के साथ हल किया जाएगा जिसके इमरान खान मुस्तहिक़ हैं। अब ये ख़त है 21 कप्तानों का, जो कि दुनिया क्रिकेट के बड़े नामवर लोग हैं। ग्रेग चैपल उनमें शामिल हैं, माइकल ब्रेले, एलन बॉर्डर, सर एलिस्टेयर कुक, ली गैमन, एडम गिलक्रिस्ट, डेविड गावर, किम ह्यूज़, नासिर हुसैन मैंने आपको बताया, क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ, जॉन राइट और एंड्रयू स्ट्रॉस। अब ये ख़त महज इमरान खान के तिब्बी इलाज से मुताल्लिक़ एक इंसानी अपील नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अदालती अहकामात, जेल इंतज़ामिया, रियासती इख्तियार और कानून की हुक्मरानी के दरमियान पैदा होने वाले सवालात पर एक बैनुल-अक़वामी अखलाकी दबाव भी है। इस ख़त का सबसे अहम नुक्ता ये नहीं कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया गया या वापस जेल भेज दिया गया, बल्कि ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक तिब्बी मुआयना मुकम्मल और आज़ादाना तौर पर हुआ या नहीं। ख़त में इल्ज़ाम या हतमी फ़ैसला सादिर करने की बजाय यही सवाल उठाया गया है कि अदालत ने जिस तिब्बी बोर्ड की हिदायत की थी, क्या उसे अपना काम मुकम्मल करने का मौका दिया गया। दूसरा अहम पहलू ये 21 क्रिकेट के कप्तानों के ख़त का ये है कि उन्होंने वाज़ेह किया कि वो पाकिस्तान के दाखिली सियासी और कानूनी मामलात पर कोई फ़ैसला सादिर करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उनकी अपील बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों तक महदूद है कि अदालत के हुक्म के मुताबिक आज़ाद तिब्बी मुआयना, बहाल किए गए हफ्तावार ख़ानदानी मुलाकातों का एहतराम और तिब्बी सिफारिशात पर बिला ताख़ीर अमल। अब ये वो बातें हैं जिसकी तरफ साबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने डॉन अखबार में ताज़ा तरीन मज़मून में किया है। उन्होंने अपने मज़मून में अदालती आज़ादी और मुआशी एतमाद के दरमियान एक अहम ताल्लुक़ की निशानदेही की है। उनकी दलील बड़ी सादा है जस्टिस मंसूर अली शाह की। सरमायाकार सिर्फ टैक्स मुराआत, सस्ती अफरादी क़ुव्वत या हुकूमती प्रेजेंटेशंस नहीं देखते,
وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی تنازع پیدا ہوا تو کیا قانونی نظام ان کے معاہدوں، جائیداد اور سرمایہ کاری کا تحفظ کر سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے مطابق اس وقت پاکستان میں وہ ماحول نہیں ہے، ان سوالات کا جواب مثبت نہیں ہے۔ اگر کسی حساس سیاسی مقدمے میں عدالتی احکامات کو بظاہر نظر انداز کیا جا سکے تو اس کا نقصان صرف اس ایک مقدمے تک محدود نہیں رہتا، اس سے یہ تاثر مضبوط ہوتا ہے کہ قانون کی حکمرانی کا اطلاق اس بات پر بھی ہو سکتا ہے کہ معاملہ کس شخص سے متعلق ہے اور طاقت کس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک غیر ملکی سرمایہ کار کے لیے یہ تاثر بذات خود ایک خطرہ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس کے وکلاء، انشورنس کمپنیاں، بینک اور ان کے اپنے ملکوں کے سفارتکار پہلے سے اپنے جائزے میں ان خطرات کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کے مطابق جب عدلیہ پر اعتماد نہ ہو، سرمایہ کار کو برسوں پر محیط قانونی مقدمات اور غیر یقینی فیصلوں کا خوف ہو، تو کوئی غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں کوئی غیر ملکی سرمایہ کار اپنا سرمایہ خطرے میں ڈالنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ نے تو یہاں ایک کمرشل کورٹ کی تجویز کی بات کی ہے، جس کا فیصلہ جوڈیشل کمیشن نے گزشتہ مہینے کیا تھا، لیکن بنیادی طور پہ ان کا اشارہ یہ بھی تھا کہ کانٹیکس یہ تھا کہ جس طرح عمران خان کے کیس میں جو کچھ حکومت نے کیا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس سے کیا پاکستان کی عدلیہ پہ، پاکستان کے عوام کا تو دور کی بات ہے، کیا بیرونی ممالک میں جو رہتے ہیں، جو لوگ پاکستان سے انگیج کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی؟ تو اس میں منصور علی شاہ صاحب نے 3 نکات کی وضاحت کی ہے کہ پہلی رکاوٹ ہے عدلیہ کا اعتبار، کہ کیا عام لوگوں کو موجودہ عدلیہ پہ اعتماد ہے یا نہیں۔ انہوں نے پھر اس حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم اور 25ویں آئینی ترمیم کا حوالہ بھی دیا، اور ان کے مطابق ان ترامیم نے ججوں کی تقرری کے طریقہ کار اور عدالتی ڈھانچے میں ایسی تبدیلیاں کی جن سے روایتی عدالتی نظام پر اعتماد متاثر ہوا، جبکہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام نے سپریم کورٹ کے بنیادی دائرہ اختیار کو بھی تبدیل کر دیا۔ دوسری رکاوٹ جسٹس منصور علی شاہ کے مطابق پاکستان کا فرسودہ ثالثی کا نظام ہے۔ آربیٹریشن ایکٹ 1940 یعنی تقریباً 100 سال پرانے قانون کے مطابق یہاں پہ آربیٹریشن یا مصالحتی جو عدالتوں میں جب جاتے ہیں لوگ مقدمے لے کے، تو اس پہ اطلاق ہوتا ہے 1940 کے آربیٹریشن ایکٹ کا، اور اس میں ظاہر ہے اس کے تحت سالہ سال مقدمات چلتے رہتے ہیں۔ عدالتیں بعض حالات میں فیصلوں میں ترمیم، انہیں دوبارہ غور کرنے کے لیے بھیجنے یا کالعدم قرار دینے کا اختیار رکھتی ہیں، جبکہ غیر ملکی ثالثوں کے فیصلوں پر عمل درآمد بھی طویل عدالتی عمل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی نشاندہی کی کہ اس کا ایک جدید متبادل پہلے ہی موجود ہے۔ 2023 میں آربیٹریشن لا ریویو کمیٹی نے آربیٹریشن ایکٹ ماڈل قانون کی بنیاد پر کوئی 2024 میں کا ایک مکمل مسودہ تیار کیا۔ بنیادی طور پہ 2023 میں وہ قائم کی گئی تھی کمیٹی، اور 2024 میں مکمل مسودہ تیار کیا، جس پر جو کہ آج بھی شیلفوں میں کسی فائلوں میں پڑا ہوا ہے۔ اور انہوں نے اپنے مضمون میں یہ بھی لکھا ہے کہ روانڈا، نائجیریا اور موریشس جیسے ممالک نے اپنے ثالثی کے قوانین کو جدید بنایا ہے اور بین الاقوامی تجارتی تنازعات نمٹانے کی صلاحیت بہتر کی ہے۔ اب اس میں بنیادی اس کا لب لباب کیا ہے کہ آپ ایک فرسودہ ثالثی کے نظام اور ایسی عدلیہ کی بنیاد پر ایک جدید تجارتی عدالت کی عمارت نہیں کھڑی کر سکتے جس کی آزادی پر وسیع پیمانے پر سوالات اٹھ رہے ہوں۔ نئی عمارت، نئے جج اور نئے ضابطۂ کار بھی اس وقت تک ساکھ کے بحران ختم نہیں کر سکتے جب تک بنیادی ادارہ جاتی مسائل حل نہ کیے جائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس کے آئینی مقام پر بحال کیا جائے، وفاقی آئینی عدالت کی ضرورت پر نظر ثانی کی جائے، آربیٹریشن ایکٹ 2024 کا جو ہے مجوزہ وہ مکمل طور پہ نافذ کیا جائے اور عدالتی آزادی کو تحفظ دیا جائے، اسے مینیج کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ بنیادی ایک نقطہ ہے کہ عدالتی آزادی کو مینیج
نہ کیا جائے۔ اور اس تمام گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ جب تک عوام کا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا عدالتی نظام پر اعتماد بحال نہیں ہوتا، کوئی بھی جدید اور بااختیار تجارتی عدالت اپنے طور پر پاکستان کو کم خطرے والی سرمایہ کاری اپنے طور پر پاکستان کو کم خطرے والی سرمایہ کاری کی جگہ نہیں سمجھے گے۔ یعنی بنیادی طور پہ آپ کو ایک آزاد بااعتماد عدلیہ چاہیے جو آزادی سے اپنے فیصلے کرے۔ ساتھ میں منصور علی شاہ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، اور جو کہ ہر طرف اس کی بات ابھی ہو رہی ہے، کہ اگر عدالتی احکامات کا احترام ہی نہ کیا جائے، جس طرح عمران خان کے کیس میں کیا گیا کہ انہیں کہا گیا کہ انہیں شفا اسپتال منتقل کر کے مکمل طبی معائنہ کیا جائے، اور ایک پنگ پونگ کسی صورتحال اختیار کی اور واپس عمران خان کو جیل بھیج دیا گیا، تو ایسی عدالت پر آخر اعتماد کیوں کیا جائے؟ ایسی حکومت پر کیوں اعتماد کیا جائے گا جو کہ اعلیٰ ترین عدلیہ کے احکامات نہیں مانتی، خصوصاً جب مقدمہ طاقتور ریاستی اداروں، ان کے مفاد پرست اہلکاروں یا نجی سرمایہ کاروں سے متعلق ہو۔ اب ان تمام کیسوں میں ہوتا یہ کہ نقصان ریاست کا ہے، ریاستی امیج کا ہے۔ ایک انڈیویجول جیسے عمران خان ہے، وہ تو پہلے ہی قید میں ہے، پہلے ہی اس کے حوالے سے دنیا بھر میں باتیں تو ہو رہی ہیں، جیسے کرکٹرز 21 کرکٹرز نے ان کے لیے ایک ہمدردی کی اپیل کی ہے پاکستان کے وزیر اعظم سے، لیکن بنیادی طور پہ لگتا یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں ہماری حکومت کا جو حصہ ہیں، انہیں اپنے ریاستی امیج خراب ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ کس طرح عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگائے رکھیں، جیل کے اندر رکھیں، بھلے اس سے ملک کا امیج جو ہے وہ تار تار ہو۔ اور یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ریاستی پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ اب مقدم نہیں رہے، بلکہ مقدم ہیں کہ کس طرح ایک سیاسی مخالف ہے اس کو جیل کے اندر رکھ کے جتنی زیادہ سے زیادہ اذیت دی جا سکتی ہے دی جائے، اور اس کے لیے بڑی بڑی کہانیاں بھی گھڑی گئی ہیں۔ لیکن اس سے بنیادی ایک سوال جس پہ شاید انہوں نے غور نہیں کیا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے ان کے لیے ہمدردی میں محض اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور اس سے پاکستان کی جو امیج ہے، پاکستان کی نیک نامی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا نام مزید خراب ہو رہا ہے۔ اور اس لیے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اور اس کے ذریعے بڑے بڑے وزراء کی جو باتیں ہیں، بڑے بڑے منصوبے ہیں، اس پر اس وقت تک ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی جب تک خاص طور پہ بیرونی ممالک کے سرمایہ کاروں کا پاکستان کے عدالتی نظام پر اعتماد بحال نہیں ہوگا، اور جب تک عدالتیں اور ریاستی ادارے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کام نہیں کریں گے، تو محض ایک شخص کو ایک لحاظ سے زندہ درگور کرنے کے لیے، خدا نخواستہ اس کو جیل میں مسلسل رکھنے کے لیے ایسے اقدامات نہ کریں جس سے پاکستان کی نیک نامی کی بجائے بدنامی ہو رہی ہے۔